पाकिस्तानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सहाफी भाइयों की जिन्होंने हमें यहाँ आने की दावत दी और आपसे खिताब करने के लिए भी कहा। मेरे तो अपने उस्ताद यहाँ पर ये सब लोग हैं जिन्होंने मुझे मीडिया पर आकर बोलना सिखाया। तो मैं एक एक का अगर नाम लूं, और मुझे बहुत खुशी है कि राना साहब ने उन सबसे पहले मुझे दावत खिताब दिया। तहरीके इंसाफ खुद जिस जुल्म, बर्बरियत, जबर का इस वक्त शिकार है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमने 3 सालों में अपनी की हुई गलतियां तो सीखी, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हुकूमती जमातें जो 35 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रही हैं, काश कि वो भी अपनी गलतियों से कुछ सीखते और आज यहाँ खड़े होकर माफी मांगते। क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि ये जो काला कानून है, जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत में आया तो तब भी हमें ये लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वजीर आजम इमरान खान साहब ने इसको वापस किया आप लोगों के कहने पर, आप लोगों से बात करके। लेकिन यही हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें गाइड पे बात करनी है। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं राना साहब मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करूंगी, मेरे में इतना हौसला है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने हौसले से हमने 3 साल में जो सीखा है, हम आज उसी बुनियादों पर और जबर के खिलाफ से लड़ते हैं। क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि ये जो पीका एक्ट है, और मैं इतना क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये जो काला कानून है, ये सहाफियों पर नहीं, ये सहाफत पर नहीं, ये जमहूरियत पर नहीं, ये 25 करोड़ अवाम पर लगा है। ये इसलिए 25 करोड़ अवाम पर लगा है कि आप उनको सच दिखाने के लिए बैठे हैं, आप उनको हकीकत दिखाने के लिए बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत पर मबनी आवाज है, सच पर मबनी आवाज है, हत्ता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही क्यों ना हो, हम उसका भी साथ देंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये हुकूमत क्या काला कानून लाएगी, ये हुकूमत क्या पीका एक्ट नाफिज करेगी? ये तो खुद हुकूमत फेक हुकूमत है, ये तो खुद हुकूमत जिस मैंडेट के ऊपर आई है वो फेक है। लेकिन अगेन हम कोई सियासी बात करने यहाँ पर नहीं आए, हम सिर्फ सहाफी बरादरी और सहाफत का साथ देने के लिए आए हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह, हर प्रोटेस्ट, हर जेल जाने, हर हथकड़ी पहनने में आपके शाना बशाना खड़ी होगी। इसलिए नहीं कि आज हम अपोजिशन में हैं, जब हम हुकूमत में होंगे तब भी हमारे दरवाजे आपके लिए इसी तरह खड़े होंगे। और दूसरी बात, ये हुकूमत इन मेकिंग है, मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो मुल्तखब अवाम की पार्टी है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को जब आपके मैंडेट पर, मेरे मैंडेट पर, तो आप ऐसे पाकिस्तानी उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शिरकत करें। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम आपके उतने ही शुक्रगुजार रहेंगे। और आखिर में सहाफी नहीं बिक सकता, सहाफी नहीं झुक सकता, आप सहाफत को नहीं डरा सकते, आप आवाज बंद कर देंगे, जेलों में डाल देंगे, लेकिन इनके नजरिए को, इनके जुनून को ना आप कैद कर सकेंगे, ना आप झुका सकेंगे। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। और मैं मुख्तसर सी बात करूंगी, तमाम मेरे जो सीनियर्स हैं और तमाम जो सहाफी बरादरी के कायदीन हैं, बहुत ज़बरदस्त वो गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफती बरादरी की, सहाफियों की रेड लाइन है, और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आईनी और कानूनी आज़ादी को, और जो एक बुनियादी इंसानी हक है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफियों के पास आवाज और अपनी आजादी, जो कि उनकी रेड लाइन है, जिसपे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 2 पहलू हैं, पहले भी यहां पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है, सहाफत जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी जिम्मेदारी है एक सहाफी की।
سب سے پہلا فلٹر اس صحافی کا اپنا خود ہونا چاہیے. قوانین پہلے بھی موجود ہیں, ان قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور جہاں ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں مذاق بن رہا ہے. تو اس قانون کے ساتھ بھی آپ نے پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو ایک بار پھر مذاق بنا کے رکھ دیا. ہائیبرڈ رجیم یا تو موجود ہے, یا ڈکٹیٹرشپ ہے, یا فیشزم ہے. اسے کسی صورت نہ تو آگے بڑھنے دیا جائے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ افضل بٹ صاحب, آصف بشیر چودھری صاحب, طارق ورک صاحب, انور رضا صاحب, یہ سب قائدین, ناصر زیدی صاحب موجود ہیں. ان سب کی قیادت میں, جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ شکر ہے اس حکومت کا کہ صحافی برادری جو 2 خلیجوں میں بٹی ہوئی تھی اس کو اس مدعے پہ اکٹھا کر کے رکھ دیا. تو ہم سب آپ سب کے ساتھ ہیں, پی ایف یو جے کے ساتھ ہیں, آر آئی یو جے کے ساتھ ہیں. پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے, صحافی برادری, سول سوسائٹی. تو یہ حکومت کے ماتھے پہ ایک بہت بڑی کلنک ہے. دنیا بھر میں شخصی آزادیوں کو محفوظ بنانے کے لیے نہ صرف جدوجہد ہو رہی ہے بلکہ قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کو ایمپاور کیا جا رہا ہے. آپ کی ملک میں 60-65%, 70% نوجوان آبادی ہے. آپ ان کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ نوجوان. آپ ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں, ان کی آواز گھونٹ رہے ہیں, اسی لیے ملک سے وہ نکل رہے ہیں, فرسٹریشن بڑھا رہے ہیں. یہ کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا. اور صحافی برادری جو آزادی ہے, جو ریڈ لائن ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر صورت میں متحد رہے گی. بہت شکریہ. ہر حال میں, اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ تھوڑی دیر تو کر سکتے ہیں طاقت کا استعمال اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے, لیکن یہ ایک کنٹینیوس ریالٹی نہیں ہو سکتی. تو اس کو جو قانون ابھی آیا ہے جس میں سب لوگ کہہ چکے ہیں, نہ تو آپ نے کسی سے بات چیت کی, اس میں سب سے بڑا جو نیت کا اس میں فقدان ہے, جو آپ کی نیت بدنیتی اصل میں ہے, وہ اسی پر مبنی ہے کہ آپ نے کسی سے بات چیت ہی نہیں کی, آپ نے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت نہیں کی. اور ہم نے سنا بھی, کوئی بتا رہا تھا کہ جی حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نے قانون بھیجا تھا لیکن جو مسودہ کسی نے اس پر بات نہیں کی, فیڈ بیک نہیں دیا. اور یہ بٹ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کوئی ایسی مشاورت کی اٹیمپٹ ہی نہیں تھی. دوسرا میں چاہوں گی یہ ضرور ہم بات کریں, یہ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں, یہ پی ٹی آئی کل یہ کرتی تھی جب حکومت میں تھی, اور جو باقی جماعتیں اب ہیں, پیپلز پارٹی وغیرہ, جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات اور حق کی بات اور سچ کی بات, انہوں نے کیسے اس طرح کے قانون پر دستخط کر دیا؟ یہ جو قانون ہے بڑی کلیئرلی اس میں آپ ملزم بھی خود ہی ٹھہرائیں, آپ خود ہی تمام کیس بھی کریں, آپ جج, جوری, ہینگ مین خود ہی ہیں. یہ قانون نہیں, یہ کالا قانون ہے. یہ طاقت کا وہ استعمال ہے جو کہ ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور اب اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اب ہمیں ہر صورت پر متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا, اور پی ایف یو جے کو اب کال دینی ہوگی, حکمت عملی بنانی ہوگی. اور آخر میں حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ کمیونٹی اتنی بٹی ہوئی تھی الحمدللہ متحد ہوئی ہے. اور بٹ صاحب آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں. یہ جو مشکل حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت وہ ترقی کر رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, دن بدن اچھی خبریں آ رہی ہے معیشت کو لے کر. تو اس ملک پہ ایک نحوست کا سایہ تھا جو چھٹا ہے, وہ نحوست کا سایہ وہ ان کا تھا پنکی, گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا. آج جب 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ, اس کی جب بات ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ہیڈ لائنیں لگی ہیں. دنیا کے ممالک میں اخبارات میں ٹی وی چینلز نے یہ بتایا ہے کہ ادھر ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بھی بیچتا تھا, جو توشہ خانہ کی چوری بھی کرتا تھا, اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا. آج جب اس کو سزا ہوئی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب دیتے ہیں اس کا, ہم اپنا دفاع کرتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ دفاع ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو سیرت پہ چلنے کی سزا ملی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو مذہبی ٹچ ہے اور مذہب کارڈ ہے، یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو اللہ رسول کا نام لے کے آتے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں خدا کا واسطہ ہے، مذہب کو باہر رہنے دو۔ اپنی چوری، اپنے ڈاکے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو سیرت پہ چل رہے تھے، سزا ملی ہے، کوئی خدا کا خوف کرو۔ پورا ٹولہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جج نے آرڈر پاس کیا، اور ہم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری بات الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ یہ وہ نحوست کا سایہ تھا پاکستان پر جو ہٹا ہے، اور میاں شہباز شریف نے معیشت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ یہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہے تھے، اور میاں شہباز شریف نے توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط بنائے اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی $300 سے زیادہ کی چیز نہ لے سکے گا، نہ رکھ سکے گا، وہ بھی اگر لینی ہوگی تو پوری قیمت ادا کرے گا $300۔ بہت چھوٹی اماؤنٹ کی اجازت دی۔ ذاتی تحائف جو میرے ذاتی دوستوں نے دیے، جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے، وہ بھی جمع کرایا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کی الماریوں میں وہ لگے ہوئے، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھا جو چیزیں بیچ دیتا تھا، اور ایک ہے جو شفافیت کے نئے معیار قائم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمانداری ہے، وہ دیانتداری ہے جس کو دنیا کے رہنما جو ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اور یہ باتیں کرتے تھے، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سڑک ان 5 سالوں میں کیوں نہ بنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو تب خیال کیوں نہ آیا یہ مسلم لیگ نون نے ہی کیوں بنائی؟ اور جب رمضان میں ہم آپ کے پاس آئے تھے، میں اور شہباز کھوکھر صاحب اسی مسجد میں نماز پڑھی، اور افتخار صاحب کے پاس بھی ہم گئے، تو آپ کو یاد ہوگا ہاشمی صاحب نے بھی بار بار یہ مطالبہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ تو یہ غوث اعظم روڈ B1 B2 B3 قبرستان کی 4 دیواری ہو، یہ اس دور میں کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ یہ لوگ لگے ہوئے تھے پیسہ کمانے میں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کتنا کیچڑ جمع ہوتا ہے، لوگ جنازے نہیں لے کے جا سکتے، لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ کیش اکٹھا کر رہے تھے، یہ ڈیلیں کر رہے تھے، یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ رہے تھے۔ یہ تو ان کے معاملات تھے جس کی سزا یہ آج بھگت رہے ہیں۔ میں سب کو، پورے پاکستانیوں کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے کوئی سیاسی مقاصد ہوتے، میرے پشت پہ کوئی طاقت ہوتی، یا میں نے کوئی کام نکالنا ہوتا، تو میں ہر ایک کے ساتھ سنگ نہ لڑا تھا، شودا بن کے بیٹھا رہتا کہ چلے جی میرا کام تو چل رہا ہے۔ ایسا آدمی نہیں ہوں، ایسی فطرت نہیں ہے میری۔ اگر پشتوں میں کہاوت ہے، پارٹی کی میں نے خدمت کی ہے، اور میں کلمتاً کہتا ہوں کہ پارٹی کے حوالے سے رتی برابر کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ خان کے کاس کو میں نقصان دوں، اور ہمیشہ خدمت کی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا کیا ہم نے اس میں گنوایا، لیکن اب 11 اپریل کے بعد جو میرے ساتھ رویہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے انصاف ملنا چاہیے، میرا حق ہے۔ ایک بات اور، کچھ جو لوگ جتنے بھی کمپین کر رہے ہیں میرے خلاف، ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ ہمارا صبح لال حویلی کا کیس لگا ہے، کسی کے باپ کی جگہ نہیں، 4 مرلے ہماری ذاتی ملکیت ہے، اور اتنے شہروں میں کیس ہیں۔ اب تو دل کرتا ہے کسی ایک جیل میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، قوم کو چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے بعد صرف
عطا بندیال ہی پاکستان کی اور چیف جسٹس اور عدلیہ دیوار چین ہے. جو زبان یہ عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. شہباز شریف کہتا ہے کہ میں 3 ججوں کو نہیں مانتا. بلاول کہتا ہے کہ میں جناب علی ان کو استحقاق کمیٹی میں لاؤ. فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ ہندو کا ہتھوڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ابھی تک وہ وہیں پھر رہا ہے. اور یہی نہیں، میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کے کنڈکٹ کی توہین، ان کو تذلیل کرنے کی ناکام کوشش ہے. لیکن میں زمان پارک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عدلیہ جیتے گی، آئین اور قانون جیتے گا. بالآخر کوئی راستہ نہیں رہ گیا عمران خان کے پاس کال دینے کے علاوہ. عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ یہ سمجھیں اور الیکشن کی تاریخ ہو 14 تاریخ سپریم کورٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہاں ہاکی اسٹیڈیم میں مولانا بشیر فاروقی صاحب سیلانی ٹرسٹ کی جانب سے جو آئی ٹی کے ٹیسٹ کا پروگرام منعقد کیا گیا اس میں یہاں آیا. آج کیمرہ دکھائے کہ یہ ہاکی اسٹیڈیم پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. ہزاروں افراد یہاں موجود ہیں. اور یہ افراد کون ہیں؟ یہ اس ملک کا اثاثہ نوجوان ہیں، نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی جو یہاں ایک امید لے کر آئے ہیں. اور یہ امید انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو گورنر انیشیٹو اور مولانا بشیر فاروقی صاحب کا جو سیلانی ٹرسٹ ہے وہ مل کر اس امیدوں کو باہر لائے گا. اور یہ $100 بلین کا پاکستان کا قرضہ اتار کر پاکستان کو ترقی پذیر ممالک بنانے میں یہ آئی ٹی اور حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کا ویژن کام آئے گا. ترقی یافتہ ملک انشاءاللہ.